बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक ऐसे मौजू पे बात करने की कोशिश करने लगा हूँ जो इंतहाई तकलीफ़देह है, और अगर उस पे गौर किया जाए तो शायद एज़ ए माशरा हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस भी है। आज का मौजू जादू और वज़ाइफ के मुतल्लिक है। जादू के मुतल्लिक हम जिस तरह के मुआशरे में रहते हैं, हम सब जानते हैं। हमारे इर्द गिर्द ख़ास तौर पे जो पुराने इलाके किसी भी शहर के हैं, वहाँ पे दीवारों पे भी आमलीन और जादूगरों टाइप लोगों के इश्तिहार भी लगे होते हैं। और इसके अलावा शायद ही कोई कस्बा और शहर ऐसा हो जहाँ पे कोई आमिल बाबा, कोई नागी बाबा टाइप शख्सियात मौजूद ना हो। इसी तरीके से ज़ाहिर है हमारे माशरे के अंदर पीरी फ़कीरी, तसव्वुफ़, तरीक़त एक राइजुल आम चीज़ है, तो इसकी वजह से हम सारे के सारे वज़ाइफ़ और वज़ाइफ़ की अहमियत अपनी ज़िंदगी के अंदर और उसकी तरफ शग़फ़ के मुतल्लिक़ बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन मेरा आज का मौज़ू ये नहीं है। मेरा मौज़ू वज़ाइफ़ के हवाले से और जादू के हवाले से माशरती तौर पे जो एक ट्रेजेडी चल रही है हमारे यहाँ, और बदकिस्मती से मॉडर्न वर्ल्ड के आने के बावजूद ये रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, मेरा मौज़ू ये है। मेरा अपना जादू क्या होता है, कैसे होता है, ये एक्सपोज़र जब मैं 8वीं जमात में पढ़ता था तभी हो गया था। अपनी वालदा के स्कूल की किताबें लेने उर्दू बाज़ार लाहौर जाते हुए मुझे कहीं से वहीं पे मौजूद जादू करने की कोई किताब मिल गई थी, जिसके ऊपर मैं भी मश्क करता रहा था। मेरा उस वक़्त ये ख़्याल था उसको करते हुए, क्योंकि उससे पहले मैं इर्तिकाज़ की एक्सरसाइज़ेज़ और टेलीपैथी और हिप्नोटिज़्म से वाक़िफ़ हो चुका हुआ था, और कुछ टूटा-फूटा कुछ ना कुछ उसके अंदर कुछ सही कुछ गलत चल भी रहा था। तो तकरीबन 6 माह के जादू की मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों को पढ़ने और कुछ प्रैक्टिस करने के शगफ़ के बाद मेरा समझ-बूझ उस ज़माने में यही हुई कि ये कोई दिमागी एक्सरसाइज़ है। गो के बाद में जाके बहुत अरसे बाद मुझे पता चला कि हाँ, जिस तरीके से मुस्बत क़ुव्वतें होती हैं, इस तरीके से शैतानी क़ुव्वतें भी होती हैं। लेकिन मेरा अभी भी मानना ये है कि शैतानी क़ुव्वतें गैर मरी और अजीबो-गरीब मखलूक़ात की बजाय हमारे अपने ब्रेन की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ख़ास तौर पे नेगेटिव फ्रीक्वेंसी से ट्यून होती हैं और दूसरे लोगों को नेगेटिव फ्रीक्वेंसी से इम्पैक्ट भी कर देती हैं। लेकिन बात आज ये नहीं है कि जादू क्या है, बात आज ये है कि पिछले दिनों मेरे से किसी ने, ज़ाहिर है लोग राब्ता करते हैं और अपने कोई ना कोई चीज़ें या मुश्किलात या चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, और मैं जैसा-तैसा टूटा-फूटा जिस तरह की मुझे समझ आती है मैं उनके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो ऐसे ही किसी एक वाक़ये के अंदर मुझे ये पता चला कि जनाब यहाँ पे तो आमलीन का ये हिसाब-किताब हो चुका है कि ख़ातून किसी पसंदीदा मर्द और मर्द किसी पसंदीदा ख़ातून को हासिल करने के लिए बड़े-बड़े अजीबो-गरीब किस्म के आमलीन के पास जाके लाखों रुपया लगा के जादू और काला जादू, जिसका मुझे आज तक नहीं समझ आई कि ये काला जादू क्या है। लेकिन बहरहाल उस रिपोर्ट के मुताबिक जो मुझे उस साइल से हुई कि वो काला जादू भी करवाते रहे किसी खातून को हासिल करने के लिए। मेरे लिए ये बात बड़ी तकलीफ़देह थी। हालाँकि मैं भी ये इश्तिहारात पढ़ चुका हुआ था कि महबूब आपके कदमों के तले, और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, और जादू की किताबों में मैंने ये भी पढ़ा था कि मिट्टी के आटे के गोले के अंदर कुछ तवीज़ लिख के महबूबा को खिला दीजिए, या पान के अंदर कुछ रख के खिला दीजिए, और वो मुसिर जितना मर्ज़ी आपके ख़िलाफ़ भी हो लेकिन वो आपके काबू में आ जाएगी। लेकिन ये वाला वाक़या एक ऐसा वाक़या था कि जो सोसाइटी की बहुत हाई फ़ॉर्म के अंदर था, जिसके अंदर पढ़ाई-लिखाई भी बहुत ज़्यादा थी और इसके अलावा दौलत भी बेशुमार थी।
اب تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ میری بیوقوفی تھی کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارا معاشرے کا وہ حصہ جو پڑھ لکھ لیتا ہے یا اچھی اداروں کے سے فارغ التحصیل ہو جاتا ہے یا اچھی پوسٹ کے اوپر ہوتا ہے یا دولت کافی حد تک اکٹھا کر چکا ہوتا ہے، تو شاید اس کا اس طرح کی سطحی حرکتوں سے وہ باز آ جاتا ہو۔ لیکن افسوس کہ اس کے بعد جب میں نے مزید تھوڑی سی تحقیق کی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ جناب یہ جادو اور جادو کرانے کا جو شوق ہے، لوگوں کی زبان بندی، اپنے پیروں کے پہ ان کا سر جھکانا اور ان سے اپنی مرضی کا کام کرانا، یہ تو ہمارے معاشرے میں پوری طرح سرایت کر چکا ہے۔ اسی بات سے مجھے یاد آیا کہ کسی زمانے میں نے ایسے الفاظ وظائف پڑھنے کے والے کے متعلق بھی سنے تھے، اور وہ ایسے وظائف تھے جن سے میں بھی واقف تھا اور بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ کون سا وظیفہ کس چیز کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میرے لیے شوق یہ لگا کہ جب ایک میرے جاننے والے نے ایک دن بڑے فخر سے کہا کہ جناب مجھے تو اپنے دفتر میں کوئی کام ہی نہیں کرنا پڑتا، میں آرام سے بیٹھ کے وظیفے پڑھتا ہوں اور ان وظیفوں کی وجہ سے میں سارا دن ویلا بیٹھا رہتا ہوں اور مجھے بڑی اچھی تنخواہ ملتی ہے، سارا کچھ ٹھیک ہوتا ہے۔ میری وکیبلری میں پہلی دفعہ وظائف کے متعلق جو نیگیٹو خیال آیا وہ یہ جملہ سن کر آیا کہ بھئی کیا وظائف کوئی سبسٹیچیوٹ ہیں، کوئی ایسی چیز ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ایسے بن جائیں کہ جس کے اندر ہم اپنی دماغی اور جسمانی صلاحیتوں پہ کام کرنا یا ان کے ذریعے سے کام کرنا چھوڑ دیں اور صرف وظیفے پڑھ کے کام دلائیں۔ پھر مجھے یاد آیا کہ بہت سارے ایسے لوگوں سے بھی میں ملاقات کر چکا ہوں کہ جو اپنے باسز یا اپنے کولیگز یا اپنے رپورٹنگ سٹاف کو دماغ درست کرنے کے لیے یا اپنی مرضی کی بات منوانے کے لیے بھی وظائف پڑھتے ہیں۔ تو وہاں پہ جا کے اب میرے ذہن میں پہلی دفعہ یہ خیال آیا کہ بیسیکلی ہم جادو ہو یا وظائف ہوں، ان دونوں کو ایک ہی مقصد کے لیے پڑھتے ہیں یا اس کا استعمال کرتے ہیں، کہ یعنی کہ کوئی ایسی چیز یا ایسی غیر مرئی طاقت، چاہے وہ جادو کے ذریعے سے ہو چاہے وہ وظائف کی صورت میں ہو، جس کے اندر ہمیں اپنا آپ ظاہر کیے بغیر، سامنے جائے بغیر، کوئی بات چیت کیے بغیر، کوئی نیگوسیشن سکل کا ماہر ہوئے بغیر کچھ ایسی چیز ہم کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں کہ اگلا بندہ بغیر کسی کچھ کہے یا ضد کیے یا ڈسکشن کیے یا کسی سکل کو یوز کیے بغیر وہ ہمارے قابو میں آ جائے، ہمارے مطیع ہو جائے، اور جو کام ہم اس سے لینا یا اس سے کروانا چاہتے ہیں وہ ویسے ہی ہو جائے۔ اب اس میں مزیدار بات یہ ہے کہ چاہے ہم جتنے مرضی خود غلط ہوں، کام چور ہوں، نکمے ہوں، ہمارے اندر ریکوائرڈ ایجوکیشن اور سکل بھی نہ ہو، اس کے باوجود ہم ایسا کوئی کرتب کرے ہمارا جادو یا وظائف کہ جس کی وجہ سے ہماری تمام کی تمام جو نالائکی ہے یا ہماری انیبلٹی ہے وہ چھپ جائے اور ہم جو انسا ہے اپنے مقصد میں صرف کچھ کلمات یا کچھ عملیات کر کے کامیاب ہو جائیں۔ میرے لیے یہ افسوس کی بات صرف اس لیے نہیں تھی کہ بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ کسی انسان کے دماغ کو معوف کر دینے کی کوشش کی جائے، کسی انسان کے ہاتھ پاؤں کو دبا دینے کی کوشش کی جائے، اس کو کسی جکڑ بند میں لگا دینے کی کوشش کی جائے، یعنی کہ اس کو قیدی سا بنا کر اپنے مقصد کو پورا کر لیا جائے۔ لیکن اس کا ایک اور فال آؤٹ ہے اپنی نفسیات اور فلسفے کی دلچسپی کی وجہ سے مجھے جو لگا کہ وہ اس سے بھی زیادہ ڈینجرس ہے، کیونکہ ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ آج بھی جو ہزاروں سال پرانی مینٹل ایکٹیویٹی ہے یا تھاٹ پروسیس یا ذہنی استعداد ہے اس کے اندر ہی رہ رہے ہیں۔ ہم اوور آل ایک میتھالوجی کے اندر اپنا تھاٹ پروسیس سمجھتے ہیں، اس میتھالوجی کے مطابق دیوی دیوتا نہیں تو فرشتے، فرشتے نہیں تو بزرگان دین، بزرگان دین نہیں تو اللہ تعالیٰ خود، ہماری تمام کرتوتیں جو اچھی ہیں یا بری ہیں یا ذلیل ہیں یا غیر شرعی ہیں،
ان کو بھلا کر ہمارے چند کلمات اور کچھ عبادتیں اور کچھ ریاضتیں اور کچھ عملیات کرنے کی وجہ سے ہمیں وہ ایسا نوازیں کہ تمام کے تمام لوگ جو ہم سے زیادہ کمپیٹنٹ ہیں، ہم سے زیادہ بہتر ہیں، وہ ہمارے سے پیچھے رہ جائیں اور ہم آگے چلے جائیں۔ تو دیٹ مینس کہ ایک لحاظ سے ایک تو غیر اخلاقی حرکت تو ہوئی جس پہ پہلے بات کی، دوسری طریقے سے دیکھا جائے تو بیسیکلی جادو اور وظائف کا اس طرح کا استعمال یا اس طرح کا جو کنسپٹ ہے لوگوں کو اپنی ذاتی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کے استعمال کے اوپر لانا ہی نہیں چاہ رہا، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر انہوں نے میراتھن جیتنی ہے تو میراتھن جیتنے کے لیے روز کے 20-30 کلومیٹر بھاگ کے ایکسرسائز کرنے کی بجائے تھوڑی بہت ایکسرسائز کرنے کے بعد کوئی ایسا جادو ڈھونڈ لیا جائے کہ میراتھن میں باقی سارے دوڑنے والوں کی ٹانگوں میں درد شروع ہو جائے، ان کی طبیعت خراب ہو جائے اور وہ جیت جائیں۔ اسی طریقے سے دفتروں کے اندر بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کی وہ کمیاں یا کجیاں جو ہمارا مینیجر، سپروائزر یا ایچ آر یا کوئی ادارے کی اور انتظامی کمیٹی ہمیں پن پوائنٹ اور یہ چیزیں کر رہی ہے، ہم اس کی بجائے کہ ہم اس کو ٹھیک کریں یا ڈیولپ کریں یا بہتر کریں، ہم چند الفاظ پڑھ کر یا عملیات کر کے یا ریاضت کر کے ایچ آر کا یا مینجمنٹ کا یا اپنے باس کا دماغ معوف کر دیں، اور وہ ہم جیسے بھی ہیں، نالائق ہیں، ایموشنلی ڈسٹرب ہیں، کام وقت پہ نہیں کرتے، ہمارا حلیہ ٹھیک نہیں ہے، جو کام کرنے کی ریکوائرڈ ضرورت ہے وہ بھی ہمارے اندر موجود نہیں ہے، اس کے باوجود ہمارے ان عملیات اور ان وظائف کو کرنے کی وجہ سے ہمارا کام بن جائے اور ہم دوسروں کی نسبت زیادہ بہتر گریڈ پہ بھی چلے جائیں، زیادہ بہتر سیلری پہ بھی چلے جائیں۔ تو دیٹ مینس کہ اس طریقے سے ایک جو پورا معاشرے کے اندر ایک ترقی یا اپلفٹمنٹ ہو سکتی تھی یا ہو سکتی ہے، جادو اور وظائف کا اس طرح کا جو تعارف ہے وہ انسانی صلاحیتوں کو بیڑا غرق کر رہا ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ بہت ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ انسان کھل کے اظہار نہیں کر پاتا، جیسے گھریلو جھگڑوں کے اندر اگر کسی کا خاوند بہت سخت یا بدتمیز آدمی ہے، یا کسی کی ساس جو سی ہے وہ تنگ کرنے والی ہے، تو بظاہر ہمیں یہی نظر آئے گا کہ یہ بیچاری بہو یا یہ بیچاری بیوی اب اگر عملیات کرنے والے یا جادو تویز کرنے والوں کے پاس نہ جائے تو اور کیا کرے۔ لیکن اصل میں میرے جیسے لوگ جن کو پڑھائی کا کوئی ٹیکہ لگ گیا ہے یا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی ایکسپوجر ہو گیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں خاص طور پہ اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہماری بچیوں کو ڈیل کرنا ہی نہیں سکھایا جاتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے 20-25 سال کے اندر اب ہماری بچیاں جو سی ہیں وہ پڑھ بھی رہی ہیں، اچھے عہدوں پہ بھی آ رہی ہیں، لیکن یہ پڑھائی ایسی پڑھائی ہے یا یہ یونیورسٹیاں، کالج، سکول ایک ایسے ادارے ہیں جہاں پہ ہیومن ڈیلنگ ہی نہیں سکھائی جاتی، ہیومن نیچر کا نہیں بتایا جاتا۔ ایک جو سی کمبخت ٹائپ ساس ہے یا سخت زبان والی ساس ہے یا ایک نارسسٹ خاوند ہے، اس کو ڈیل کس طریقے سے کرنا ہے اس کو سکھایا ہی نہیں جاتا، اور اس پہ ظلم یہ ہے کہ کیونکہ اس کو جادو کرنے کی یا وظائف کی لت پہ لگا دیا گیا ہے، تو اب بھلا وہ اپنی ہیومن نیچر کو ڈیل کرنے کی سکلز کو کیوں ڈیولپ کرے؟ وہ تو یہی کوشش کرے گی یا کوشش کرے گا کہ میں کچھ عمل کروں، کسی بابا جی کو پکڑ لوں، کہیں سے دعا کرا لوں، کہیں سے کوئی تسبیح لے لوں، تو جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو جائے۔ میری یہ بات کرنے کا اصل مقصد خاص طور پہ یہ ہے کہ جب میں یوٹیوب پہ خاص طور پہ بہت سارے لوگوں کو صرف تسبیحات دیتے دیکھتا ہوں اور کونسلنگ کرتے نہیں دیکھتا، کیونکہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ تسبیحات دینے والے لوگ شاید خود بہت زیادہ کونسلنگ کے متعلق نہیں بھی جانتے،
لیکن میرے ساتھ میں اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں، جہاں سے جا کے میں مسلمان ہوا یا مجھے دین کی سمجھ آئی، تسبیحات یا وظائف مجھے بھی ملے، لیکن الحمدللہ مجھے دین سکھانے والے کے اس پاس میں جب بھی گیا اور میں نے کہا کہ میری پروموشن جلدی ہو جائے، میری سیلری جلدی لگ جائے، زیادہ ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، تو انہوں نے مجھے یہی بات سمجھائی کہ تم صبر سے کام لو، چیزوں کو ڈیل کرنا سیکھو، اپنے اخلاق بہتر کرو، کیسے لوگوں کے ساتھ بہتر طور پہ چلنا ہے، کیونکہ اگر تم چیختے چلاتے رہو گے، بدتمیزی کرو گے، رس جاؤ گے، بات نہیں کرو گے، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو اپنے ذاتی تجربے کی وجہ سے مجھے یہ بات پتہ چلی پہلے سٹیپ کے اوپر کہ وظائف کے ساتھ ہیومن سکلز بہت ضروری ہیں۔ اور اب میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو وظائف ہیں، جو اللہ کا نام یا اللہ کو یاد کرنا یا خاص طور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنا یا ان کو یاد کرنا یا ان کی تعلیمات یا اسوہ حسنہ پہ کام کرنے کی کوشش کرنا، وظائف اصل وظیفہ یہ ہے، جو سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ آپ ان کی زندگی کے مطابق کام کرنا شروع کریں اور وظیفے کو برائے عبادت الہی اور برائے قرب الہی کے لیے استعمال کریں۔ وظائف کا اگر کوئی مقصد یا تسبیحات کا کوئی مقصد تھا بھی اور ہے بھی، تو وہ قرب الہی اور عبادت الہی کے لیے بندے کو تیار کرنا ہے۔ وظائف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ امتحان میں پرچہ خالی چھوڑ کر آ جائیں اور آپ کے 100 میں سے 100 نمبر آ جائیں، آپ دفتر جائیں ہی نہ اور آپ کی حاضری لگتی جائے، آپ جائیں بھی اور اپنی گیون اسائنمنٹس نہ کریں اور کوئی پھونک مار دیں اور وہ کام ہونا شروع ہو جائے۔ یہ بذات خود وہ وظائف جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے لیے ہیں، ان سے رابطہ اور محبت کے لیے ہیں، میری کتاب میں اس طرح کی حرکتیں کرنا اور صرف اس سٹیٹ آف مائنڈ میں رہنا وظائف کی انسلٹ ہے، بے حرمتی ہے۔ تو اللہ کرے ہمارے معاشرے میں اس طرح کی خیر کا باعث ہو کہ ہم نفسیاتی ایشوز کو نفسیاتی ایشوز کی طرف رکھیں، روحانی ایشوز کو روحانیت کی طرف رکھیں، اور جو روحانیت کا اصل ہے اس کو سمجھیں کہ یہ عبادت الہی اور قرب الہی کے لیے ہے۔ اس کا مقصد لوگوں کو قابو کرنا، اپنی نالائکی کے اوپر پردہ ڈال دینا، اپنی کام چوری کو جسٹیفائی کرنا نہیں ہے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہماری عورتوں کو خاص طور پہ کوئی ایسے ادارے ہونے چاہیے کہ جس کے اندر وہ سیکھ سکیں ہاؤ ٹو ڈیل ود ادر پرسنس۔ میں اپنے طور پر ایک عام آدمی ہوتے ہوئے اپنی ویڈیوز میں جو نفسیات کا ذکر یا ہیومن نیچر کا ذکر یا ڈس آرڈر کا ذکر کرتا رہتا ہوں، میرے خیال کے مطابق میں اپنے طور پہ ایک ادنا سی کوشش کر رہا ہوں کہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ ہر وقت بھوت پریت، جنات، ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑیں۔ اور میری درخواست ہوگی ان یوٹیوب کے لوگوں سے جو خاص طور پہ لوگوں کو ایک ظاہر ہے لوگوں کے اندر ایک انہونی چیز، ایک غیر مرئی چیز کا شوق ہوتا ہے، لیکن برائے مہربانی ہمارے لوگوں کو مزید جن بھوتوں عملیات کے پیچھے مت لگائیں۔ آپ اپنے روزگار کے پیچھے معاشرے کے ڈھانچے کو تباہ مت کیجیے۔ میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کوشش کیجئے کہ وظائف کو وظائف کی وجہ سے پڑھیں، اور جادو تو ویسے ہی دین اسلام میں پسند ہی نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، کبھی میں اس پہ ایک مکمل ویڈیو بھی کروں گا، جو کسی پہ جادو کرتا ہے اس کا ریورس بڑا ہی گندا اور خطرناک آتا ہے۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پہ آپ کسی کو معاف کر کے کسی چیز کے اثرات کے تحت لا کے آپ اس کو تھوڑی دیر قابو کر لیں، لیکن یاد رکھیے گا اللہ کا ایک نظام ہے، وہ بندہ یا بندی اس شہر سے نکلے گا اور آپ کو گندے اعمال کرنے کی وجہ سے اور گندی حرکتیں کر کے کسی کو قابو کرنے کی وجہ سے سزا ضرور ملے گی۔
بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔